अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। तवील इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला तहरीरी आ गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो तहरीर किया और उस फैसला ये जो तहरीरी आया तो सवालात अपनी जगह अभी भी मौजूद हैं, बल्कि उनमें मज़ीद अबहाम पैदा हो गया है। उस पे हम आज बात करते हैं। उसमें फिर दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट है, उस पर भी बात करते हैं कि वो क्या है, कानूनी माहरीन क्या कह रहे हैं, होगा क्या ये फैसला आने के बाद। अब अगला मरहला जो आईनी तरमीम पार्लियामेंट में हुकूमत करने जा रही थी, वो मामला अभी भी मौजूद है, बल्कि उसने अपना उसका एक जो आप कह सकते हैं कि ये होना है, कैसे होना है, हुकूमत की इस पे क्या तैयारी है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके महरक़ात क्या हैं, इस पे भी थोड़ी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इशू है उस पर भी बात करेंगे कि अदलिया में जो बेंच की तश्कील वाला मामला था, उस पे कुछ पेशरफ्त हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें तरमीम के बाद वो एक कमेटी थी, उसमें तब्दीली आई। उस पे सबसे पहले बात करते हैं। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया उसके तहत, और जस्टिस अमीनुद्दीन उसमें शामिल किए गए। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का ये इख्तियार, और उसका इजलास बुलाया गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें पेश नहीं हुए। एक उन्होंने ख़त भी लिख दिया। अब ये अलहदा नया तनाज़ा और नया मामला बन गया कि जो पहले गलत था वो अब सही है, जो पहले सही था वो अब गलत है, कि अजीबो गरीब किस्म का मलगूबा बना है। भाई जो एक्ट है, जो आर्डिनेंस ये मंजूर हुआ इसका, उस पर आपको सरे तस्लीम खम करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनका काम कानून साजी है, ये काम तो उन्होंने करना है, उस पर अमल तमाम अदारों ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी होना है। बहरहाल इसके बड़े आपको नजर आएंगे कि कुछ इसके असरात हैं वो आने वाले दिनों में नजर आएंगे। ये मामला अब जाएगा आईनी तरमीम की तरफ। अच्छा, उस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट का अगर कोई इस्तेहकाक और हक और राइट है, और वो है, उसको सबोताज करने के लिए या उस एक्सरसाइज ना करने के लिए कोई एक्टिविटी होती है, तो ये उसकी सफबंदी है। अब पार्लियामेंट का जो इख्तियार है आईनी तरमीम का, उसमें क्या किसी को कोई अभाम है? होना चाहिए। आइन साजी, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, और हुकूमत उसको इस्तेमाल करती है, ये होता है। और जब ये आईनी तरमीम जो मुजव्जा है अभी तक, उसमें देखें, उसमें किसी जज को टारगेट नहीं किया गया, उसमें कुछ नई चीजें वो शामिल की गई हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए काविश की गई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो अभी सिर्फ एक इजारादारी की सूरत इख्तियार उसने की हुई है, उसको ठीक करना, उसमें पार्लिमान का जो एक सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है, उसका जो रोल है, उसको इनकारपोरेट करना, वो उसमें शामिल है। अब जजेस की जो तादाद बढ़ानी है, या चीफ जस्टिस की तकर्री में अगर कोई तब्दीली होनी है, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। माजी में भी होता आया है, अभी हुकूमत करना चाहती है और पार्लिमान करना चाहती है। हुकूमत तो तजवीज करेगी, करेगी तो पार्लिमान, 2/3 अक्सरियत उसके लिए दरकार है। अगर उनको मिल जाती है और ये एक्ट या आईनी तरमीम पास हो जाती है, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अदालती इस्लाहात तो एक मुसलसल प्रोसेस है, ये होता है हमेशा से, और दुनिया के तमाम ममालिक में ये अमल चलता है। और इसका लोग कहते हैं ना कि इसका किसी आम आदमी को क्या फायदा। आम आदमी को ही तो इसका उसी के लिए तो ये है, उसी पर तो ये असर होता है। इंसाफ के लिए हर कोई किसको देखता है? अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट को। वहां से आपकी सुनवाई ना हो तो आम आदमी का मसला तो हल हो गया ना, उसमें इशू बन गया। तो इसको कि सारा जो फोकस है आज पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आईनी मामलात, हुकूमती मामलात, उन पे है।
جو باقی ہزار ہا کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس طرف ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو آئینی عدالت ناگزیر ہے اگر بن جاتی ہے, اور یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے, بہت ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں اس میں آگے تعیناتیاں کیسے ہونی ہے, کیسز جو اس میں کیسے آئیں گے, یہ سب وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ پیٹی ایشوز ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, اس پہ آپ کریں لیجسلیشن. تو جو کیسز زیر التوا ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی, اور فیڈرل لیول کے بلکہ صوبائی سطح پر بھی ہیں, اس میں پھر آئینی عدالتیں بنیں گی, معاملات سموتھلی چلیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور 18ویں ترمیم جس پہ سب کا کنسنسس تھا, وہ ایک آئینی اصلاحات کمیٹی تھی. میں خود اس کو کور کرتا رہا ہوں کتنے 8-9 مہینے, اور رضا ربانی اس کے چیئرمین تھے. کیا ارک ریزی کی گئی تھی اس پہ, ایک ایک شک پہ اس پہ کام کیا گیا. کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کام نہیں کرتی, 18ویں ترمیم پہ جس طرح کام ہوا, لیکن اس میں بھی بڑی قباحتیں آ گئیں, اور سپریم کورٹ نے اپنا ایک دباؤ ڈال کے اس وقت کی اور سارا 19ویں ترمیم کروا لی. تو اس کی روح ہی ختم ہو گیا. آئینی عدالت اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتیں چاہتی تھیں لیکن وہ نہیں کر پائیں. اب ان کے پاس موقع ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو روکا جا سکے گا, کیونکہ جتنی بھی جو مغربی جمہوریتیں ہیں, ہر جگہ آئینی عدالتیں موجود ہیں. یہ کوئی انہونی نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. تو یہ معاملہ ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس میں دوبارہ نئی اٹیمپٹ شروع ہے کنسنسس کے لیے, اور آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مولانا, ایون پی ٹی آئی کے لوگ سب کے ساتھ بات چیت چلے گی. 2/3 اکثریت جہاں پہ پوری ہوتی ہے حکومت کے پاس, وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اور پارلیمان میں یہ بل پیش ہوگا اور منظور ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آگے آنے والے دنوں میں کوئی ایشو بنے گا. واپس آتے ہیں اس مخصوص نشستوں والا جو یہ تحریری فیصلہ آیا ہے, جس کے بعد اب نظر ثانی کا جو معاملہ لٹکا ہوا تھا اس کو راستہ مل گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اختیار ہے بینچ کی تشکیل کا, وہ ہو بھی گیا ایک معاملے میں 63A کے حوالے سے. تو جناب یہ چیزیں وہاں سے ہونے جا رہی ہیں, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر لی گئی ہیں, اور یہ دور ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بڑی خبریں, اب دوبارہ سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. ہمیں خود بھی وہاں اب دیکھنا ہوگا کہ کس عدالت میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہے. باقی رہ گئی بات کہ اس کی جو دلیل ہے کہ جو یہ تفصیلی فیصلہ ہے, یہ ابھی بھی وہی ہے جو پہلے شارٹ آرڈر تھا. جو سوال ابھی تک الیکشن کمیشن بھی اٹھا رہا ہے, حکومت بھی اٹھا رہی ہے, آئینی اور قانونی ماہرین بھی اٹھا رہے ہیں, نہ ان کا جو جواب شارٹ آرڈر میں تھا اور نہ ہی ابھی تحریری فیصلے میں ہے. وہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ بھائی جو اس وقت الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے, اس کے تحت جو ارکان جنہوں نے اپنی پارٹی وابستگی ظاہر کرنی ہے, وہ اپنے ٹائم فریم میں جتنے دن کا اس میں تھا 3 دن کا, اس میں انہوں نے نہیں کی. تو اس کے بعد میں ان کے پاس چوائس نہیں ہے اس الیکشن ایکٹ کے تحت, وہ یہ ون ٹائم ہے. اچھا, جو اس وقت الیکشن لڑنے سے پہلے جنہوں نے اپنے پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کروائے, وابستگی ظاہر نہیں کی, وہ آزاد کنسیڈر ہوں گے. اچھا, آزاد منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس پھر ایک چوائس ہے کہ کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, وہ اس کے کوٹے میں شامل ہو جائیں گے. اسی پہ پھر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ ہونی ہے. وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے ایک میں ہو گئے پھر دوبارہ اپنا دل بدلا, کہا کہ اچھا اب میں تو دوسری میں جانا چاہتا ہوں, دوسری میں چلے جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس طرح یہ بنیادی جو اس کے یہ پوائنٹس ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تحریری فیصلے میں. اور جسٹس منصور صاحب کے جو آج کے ریمارکس ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو لڑائی ہے یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. جو انہوں نے 12 جولائی کا جو ایک سپریم کورٹ کا مختصر حکم تھا, وہ تفصیلی فیصلہ تھا, اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ تو نظر نہیں آئے. یہ اداروں میں آپس کا جو تناؤ ہے وہ اس وقت بڑھا ہے, اور یہ اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کوئی تناؤ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں اس کی تاریخ جتنی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, شاید اس وقت جو صورتحال سپریم کورٹ کے اندر ہے وہ ماضی میں نہیں تھی.
جو ایک ابہام ہے، جو تقسیم ہے، یہ پورے انصاف کے نظام کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اس پہ اب فیصلہ کرنا ہے. تو یا تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جو جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ ایک لائن لکھ دیتے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا وجود نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. تو اس کو پھر جسٹیفائی کرتے کہ کیوں وجود نہیں ہے. جو اس وقت ایک قانون موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس قانون کے مخالف آپ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اسی پہ سب بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کے پولیٹیکل اس کے محرکات ہیں، اب جو مرضی کہہ رہے ہیں. تو جناب یہ جو ایشو ہے یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کا، یہ وہیں کھڑا ہے. اور الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی جو خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا فیصلہ کرے، کس کو دے. 3 اسمبلیوں سے لیٹر بھی آئے ہوئے ہیں، خط بھی آئے ہوئے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی، کہ بھائی آپ مخصوص نشستوں کا جو آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے وہ اس الیکشن ایکٹ 2017 کی جو ترمیمی الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت کرنا ہے، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اب الیکشن کمیشن ابھی تک مجبور ہے. اب ہوگا کیا؟ نظر ثانی یہ اپیل آئے گی اور سپریم کورٹ میں انہی سوالات کا جواب اس کا بینچ بنے گا. وہ اپیل موجود ہے، نظر ثانی اس کو اب وہ فکس ہوگی کیونکہ تحریری فیصلہ اس کی ایک شرط تھی، وہ ہو چکی ہے پوری. تو جناب یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے 8 ججز، کیا وہ یہاں پہ رک جائیں گے؟ کیا وہ پھر معاملات کو اور تناؤ کی طرف، اختلاف کی طرف، اس طرف نہیں لے کے جائیں گے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. اس پہ ہم سب نظر رکھیں گے. اور اس کا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آئین کو لکھنے کے مترادف ہے اور یہ فیصلہ جو ہے اس میں یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس میں جو اختلافی نوٹ آئے ہیں یہ اس میں یہ بات ہوئی ہے. اس میں کیا ہے، یہ جسٹس امین الدین خان ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکم ہے 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے دیے گئے حکم کو آئین کے مطابق نہیں قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ان 39 اور 41 جو افراد ہیں جن کے اوپر یہ ہے کہ وہ کن کی مخصوص نشستیں ان کے بہاف پہ ملیں گی، وہ کس پارٹی میں کنسیڈر ہوں گے، وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی قدم انہوں نے اٹھایا تو وہ اپنے منتخب کردہ امیدوار کی حیثیت کھو سکتے ہیں. اور کوئی بھی عدالتی حکم جو آئینی دفعات کے مطابق نہیں، وہ ریاست کے کسی دوسرے آئینی ادارے پر لاگو نہیں ہو سکتا. اور یہ آئین کی جو دفعہ ہے 51 اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آئین کو دوبارہ لکھا گیا، اس کی یہ واضح اگزامپل ہے. تو اس میں نظر ثانی دائر تو ہوگی اور ہوگی. اس پہ حکم امتناع ملے تو حکم امتناع مل جائے گا. یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ملک کو سیاسی محاذرائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ ہر طرف سے یہ نظر آ رہا ہے. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس طرف صورتحال کو لے کے جایا جا رہا ہے تو جو لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی سدباب نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ کیا وہ اسی طریقے سے یہ عدم استحکام ہر طرح کا یہ پیدا ہوتا رہے گا؟ اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی کیا ہوتا ہے، پارلیمان کیا رول پلے کرتی ہے، اور ایون جوڈیشری، چیف جسٹس اور ان کے جو باقی ججز ہیں، وہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ اگر چند ججز یہ ایک طرف جا رہے ہیں اور معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اگر فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، دیکھیں فیصلے تو غلط ہو سکتے ہیں اور ماضی کی ایگزامپلز موجود ہیں. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ فیصلے غلط نہیں ہو سکتے اور یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ویورز، یہ میں آج ہم نے ڈسکشن کی ہے. آخر میں 1-2 منٹ لوں گا. جو ایک بڑی خبر تھی جس کی جانب سب کی ایک توجہ بھی تھی اور قیاس آرائیاں بھی چل رہی تھیں، وہ تھی DGISI کی تعیناتی. اچھا، اس میں بڑے بڑے ناموں پہ جیسے آنا شروع ہو گیا کہ فلاں کو لگا دیا، فلاں کو لگا دیا. پھر ایک سیکورٹی ذرائع سے اور یہ خبر سامنے آئی اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو یوٹیوبرز اور سارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، یہ ان کا کام نہیں ہے. DGISI کی تعیناتی جب ہوگی، اپنے وقت پہ ہوگی، تو وہ سامنے خبر آ جائے گی، اور وہ آ گئی. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک وہ نئے DGISI
تعینات کیے گئے ہیں. 30 ستمبر کو وہ اپنی اس اہم ترین ذمہ داری ہے اس کا وہ چارج لے لیں گے. اچھا، ایک تو وہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں بھی رہ چکے ہیں، فوج چلاتا ہے یہ ادارہ، مطلب فوج کے سارے معاملات. اچھا، ان کا ایک جو اصل جو ایک تعارف ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بالکل میں آخر میں اس کو بتاؤں گا. جی ایچ کیو میں اس وقت ایڈیٹر جنرل ہیں، اس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن، وزیرستان میں انفینٹری ڈویژن، انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں، اور اعزازی شمشیر بھی انہوں نے حاصل کی تھی اپنے کورس میں. تو مطلب ملٹری اکیڈمی کے سٹارٹ سے لے کے جو مطلب ان کی ٹریننگ کا جہاں سے انہوں نے حاصل کی ادھر سے لے کے اب تک یہ صفحے اول کی جو پوزیشنز پہ رہے ہیں، اور ایک ٹوٹل فوجی کیریئر، بیک گراؤنڈ بھی فوجی ہے، ان کے والد جنرل تھے، ایک اور کمانڈر بھی رہے، مطلب ٹوٹل ایک فوجی بیک گراؤنڈ، اور فوج اور پاکستان کے لیے پوری سروس ہے ان کی. چیف انسٹرکٹر رہے ہیں، مطلب جو جب آپ چیف انسٹرکٹر رہتے ہیں تو پھر آپ کا جو نالج، آپ کی انفارمیشن، آپ کا جو علم ہے وہ اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر چیزوں سے آپ باخبر ہوتے ہیں، جو چل رہا ہوتا ہے، پالیسی میکنگ، پالیسی کی چیزیں، دنیا کے جو معاملات سارے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو این ڈی یو میں، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں یہ تھے. پھر جو انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، دونوں بہت ہی بڑے زبردست جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں یہ سرو کر چکے. جو فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز اس کی یہ گریجویٹ ہیں. آخر میں جو میں بتاؤں کہ اس تعیناتی کے بعد ہوتا نا تو کیا سرائیاں کہ پتہ نہیں کیا تبدیلی آ جائے گی، کیا پالیسی چینج ہوگی. پالیسی تو جی آرمی چیف کی چلنی ہے اس ملک میں، اور ان کی پالیسی کیا ہے؟ وہ فوج بھاری بات ہے کمانڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پالیسی ہے وہی چلے گی، اور فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ اسی طرح چلے گا. کیوں؟ اچھا، ان کا جو اس وقت پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا کورٹ مارشل جس کو کہا جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید والا، تو وہ جو ادارہ کرتا ہے فوج میں یہ اسی کے سربراہ ہیں اس وقت جب ان کی یہ تعیناتی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات سے ڈیفینیٹلی باخبر ہے، اور آرمی چیف کے بااعتماد ہوں گے. چونکہ پرائم منسٹر نے یہ تعیناتی کی ہے، وزیر اعظم کرتے ہیں، ان پٹ ضرور آرمی چیف کی ہوگی، تو وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتماد بھی ہوگا. تو جناب جن کو یہ شک ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے، بدلنے والا نہیں ہے. احتساب کا نظام جو چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، وہ مزید کڑا ہونے جا رہا ہے. اور دیکھتے رہیے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. تو ہمیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا سرائیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو ہوگا وہ نظر آ جائے گا، چھپا نہیں رہے گا. تو یہ ایک بہت اہم تعیناتی، اس پہ ساری جو کیا سرائیاں پہلے تھیں وہ فل سٹاپ لگ چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں. اور آخر میں کہ ایسی جو اہم تعیناتیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے. وہ جب اپنے وقت پہ ہوں وہ ہوں. یہ نظام اسی طرح چلتا ہے. اپنا ٹائم کوئی ٹینیور جو لکھا ہے انہوں نے خدمت کرنی ہے ملک کی، اپنے ادارے کی جو سروسز ہیں، جب وہ وقت پورا ہوگا سبکدوش ہوں گے، جیسے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سبکدوش ہوں گے تو انہوں نے اپنا کام کیا. اسی طرح باقی بھی. تو اس پہ قیاس رہی ہیں، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ہم خود ان چیزوں کو ڈسکس کر کے لے کے آتے ہیں. یہ ایک ادارہ جاتی عمل ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری بات ایک دفعہ پھر جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آخری بات کرتی ہے، تیسری آخری بات ہو گئی. ڈیل شیل بھی نہیں ہے جی، ڈیل شیل نہیں ہے. احتساب کا جو سسٹم ہے وہ مزید سخت ہوگا. جو رگڑے میں ہے، جس نے کچھ غلط کیا ہے وہ اپنی خیر منائے، معافی نہیں ہے. ہاں، توبہ تائب ہونا ہے تو اس کی گنجائش تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ توبہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ ہر کسی کا اپنا ایک کنڈکٹ ہے، چیزیں ہیں. تو جناب یہ آج کا ویلو تھوڑا طویل ہو گیا چونکہ ایشوز بہت اہم تھے، تو میں نے کہا ذرا تفصیل سے اس پہ بات کروں. اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.